अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल ये है कि साथ मैं हूँ मारिया मेमन। पैनामा केस की हेयरिंग जारी है और बज़ाहिर लगता है कि वज़ीर आज़म की तलाशी होने जा रही है। इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से हम कोशिश करते हैं कि ऐसी कानूनी आरा सामने लाई जाए जो आप शाज़ो नादिर ही टेलीविजन स्क्रीन पर सुनते हैं। इसीलिए हमने आज दावत दी है, एक खुसूसी नशिस्त रखी है साबिक चेयरमैन सेनेट और साबिक सदर पाकिस्तान वसीम सज्जाद साहब के साथ। वसीम साहब, मैं समझती हूँ कि ये चूंकि सबजुडिस केस है, इसकी ज्यादा निटी ग्रिटी और फाइन प्रिंट में हम नहीं जाएंगे, लेकिन ओवरऑल एक मजमूई तौर पर हम जानना चाहते हैं कि ये हो क्या रहा है। शोर बहुत ज्यादा है, इसमें से सब्सटेंस कितनी है, इसलिए सर हमने आज आपको दावत दी है। हाई प्रोफाइल केस है, जाहिर सी बात है पूरी मीडिया की भी इस पे नजर है और टिकर होते हैं, तबसरे होते हैं, तज्जिए होते हैं। तो आपका क्या ख्याल है, कोई इतना हाई प्रोफाइल केस हो उससे असर पड़ता है इस तरह से मीडिया फोकस का? जी, मैं इसका अर्ज करता हूँ जी कि ये एक बहुत अहम केस है जो कि सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त ज़ेर समाअत है। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो खुसूसी इख्तियारात होते हैं उसके तहत इस केस को लिया है। मैं जब कह रहा हूँ कि खुसूसी इख्तियारात, तो आम तौर पे एक मामला सुप्रीम कोर्ट में अपील की सूरत में जाता है। ठीक है। यहाँ ये सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद इस मामले को अपनी 184 आर्टिकल 184 की जुरिस्डिक्शन में लिया है और वो उस सूरत में ये केस लिया जाता है जबकि एक पब्लिक इंटरेस्ट का मामला हो और उसमें फंडामेंटल राइट्स इन्वॉल्व हो। तो ये एक जो मरला था ये तो तय हो गया क्योंकि सबने वहां पे तस्लीम किया है जो अदालत के सामने जो फ्रीकैन थे कि ये 184 के तहत सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार बनता है और इसमें फंडामेंटल राइट्स का भी इशू है और ये एक पब्लिक इंटरेस्ट का भी इशू है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसकी समाअत शुरू की और कुछ उनके सामने सबूत लाए गए हैं जो के पेश किए हैं पीटीआई ने और उस में देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या तरीक़ाकार इख्तियार करता है। इसमें दो तरीके होते हैं। एक तो हम कहते हैं कि जिसको हम एडवर्सेरियल प्रोसीडिंग कहते हैं। एडवर्सेरियल ये होता है कि दो फ्रीकैन होते हैं और अदालत कहती है कि अच्छा भी आप एक इल्जाम लगा रहे हैं, आप साबित करें। ठीक है। उसमें उस पार्टी को साबित करना होता है जो कि वो मामला लेकर आया है। ठीक है। दूसरा उसको हम इंक्विजिटोरियल कहते हैं, जहाँ के अदालत खुद उसको जांच पड़ताल कर सकती है कि इस मामले की तह तक हम जाना चाहते हैं, इसके क्या वाकयात हैं, इसकी बैकग्राउंड क्या है और इसमें किससे जुर्म सरजद हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है। इसको हम इंक्विजिटोरियल कहते हैं और सुप्रीम कोर्ट को ये जो इख्तियारात हैं 184 के, इसमें इख्तियार है कि वो कोई भी तरीक़ाकार इख्तियार करे। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की सबसे आला अदालत है और उनको ये कोई रुकावट को टेक्निकल नहीं होती कि वो किसी मामले में वो जांच पड़ताल करे। सर अब इसमें पीटीआई की जानिब से एक बहस हो चुकी है और उसमें उन्होंने कुछ सबूत अदालत के सामने पेश किए हैं। अब अदालत ने कहा है कि जी अब हम दूसरी जानिब को सुनेंगे, तो अब वो जो सवालात पूछेंगे जो फ्रीकैन दूसरी जानिब से होंगे, हुकूमत की जानिब से या प्राइम मिनिस्टर की जानिब से, उससे थोड़ा सा ट्रेंड पता चलेगा कि अदालत किस तरह की सबूत मांगती है, किस तरफ जा रही है और उनका फोकस क्या है। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट कहे कि अच्छा भी आप जो दस्तावेज हैं इस प्रॉपर्टी की वो पेश करें या इसके कागजात पेश करें या बैंक के कागजात पेश करें। तो ये मेरे ख्याल में जब ये मामला आएगा सुप्रीम कोर्ट के सामने तो वो चीज जो है ज्यादा वाज़ेह हो जाएगी। सबसे बेसिक सवाल है और जो बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं कि इंटेग्रल सवाल लोग पूछ रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बारे सबूत उनके पास है जो ये इल्जामात लेकर गए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जिस पे इल्जाम लगा है बारे सबूत उस पे उसने प्रूव करना है कि ही इज इनोसेंट। आप किस स्कूल ऑफ थॉट को बिलोंग करते हैं? देखिए जी, ये बारे सबूत आम तौर पे कानून के मुताबिक उस पर होता है जो कि एक इल्जाम लगाता है, लेकिन कुछ हालात में वो बारे सबूत शिफ्ट कर जाता है और वो ये मसलन हो सकता है कि अदालत कहे कि जी आप ये मान रहे हैं कि प्रॉपर्टी आपकी है, आप इसको साबित करें। दूसरा ये है कि जिस तरह मैंने कहा ना जी कि अदालत के पास इंक्विजिटोरियल पावर्स भी होती हैं। वो आज खुद कह सकते हैं कि हमें फलां दस्तावेज चाहिए या कागजात चाहिए, बैंक स्टेटमेंट चाहिए। तो ये हमें 6 तारीख के बाद पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट इसमें कौन सी अप्रोच अपना रहा है। ठीक है। तो ये वजाहत आ जाएगी मेरे ख्याल में 6 तारीख के बाद, जब प्राइम मिनिस्टर की जानिब से और
हुकूमत की जानिब से वकला पेश होंगे तो वो किस किस्म की बात करते हैं, उनसे क्या सवालात पूछे जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट किस तरफ ले जाना चाह रही है, ये ज्यादा वाज़ेह हो सर जाएगा। अभी तक जो क्लैरिटी, अगर करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आप बेहतर तरीके से हमें समझने में मदद दे सकते हैं, जो डिफेंडेंट है उनकी तरफ से केस से प्लीड किया जा रहा है कि जो वजीर आजम है वो एक सेपरेट एंटिटी है, उनकी औलाद के असास से और वो एक सेपरेट एंटिटी है, तो वो दोनों अलहदा अलहदा जवाबदेह होंगे। ये एक बेहतर हिकमत अमली है कानूनी तौर पे? जी, ये इस वक्त यही सूरत हाल है, लेकिन आइंदा चल के क्या सूरत हाल सामने आती है, जब कागजात आते हैं, जब स्टेटमेंट्स आती हैं, जब उनकी बहस होगी, तो फिर ज्यादा वाज़ेह हो जाएगा कि क्या इनको अदालत जो है वो कहती है कि जी ये प्रॉपर्टीज गो उनके नाम है, लेकिन आप इसको एक्सप्लेन करें। मेरे ख्याल में इसके लिए हमें 6 तारीख के बाद जो वाकयात होंगे, जब उनकी बहस शुरू होगी, तो फिर ये ज्यादा वजाहत हो जाएगी। कहीं ना कहीं इस पॉइंट पे आपको इस तरह लगता है कि जो कि माजी में भी वज़ीर आज़म अदालतों में पेश होते रहे हैं, ऐसी नौबत आ सकती है कि वज़ीर आज़म साहब को शायद पेश होना पड़े यहाँ पर खुद? देखिए जी, इसको रद्द नहीं किया जा सकता, क्योंकि माजी यानी सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार है कि वो किसी को भी बुला ले, उनके रास्ते में कोई रुकावट नहीं होती। और जिस तरह आपने कहा कि माजी में यूसुफ गिलानी भी पेश हुए अदालत में, इससे पहले ये राजा परवेज अशरफ साहब वो भी पेश हुए, इससे पहले भी हमारे कानून में ऐसी नज़ीर मौजूद है कि वज़ीर आज़म को बुलाया भी जाता है, पूछा भी जाता है। तो इसमें कोई यानी कदगन नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो वो किसी को भी बुला सकती है। ठीक है, अभी तक जो केस सर प्लीड हो रहा है ना, उसमें जो गवर्नमेंट की तरफ से मनी ट्रेल के तौर पे एक खत भेजा गया है कतरी शहजादे का। चलिए हम उस खत के ऊपर बात नहीं करते, लेकिन उस खत को इन्वेस्टिगेट करने का, उसकी सेहत के हवाले से पता लगाने का, ये तमाम जो मामलात हैं, क्या पाकिस्तान के जो कानूनी निजाम है क्या वो तलब कर सकता है किसी को, या किस तरह से हम ये मेक श्योर करेंगे ये खत जो है ये एडमिसिबल हो? देखें जी, एडमिसिबल जो बजाते खुद खत नहीं होता जब तक कि जिस शख्स ने वो एफिडेविट दिया है वो पेश ना हो और उसको ओन करे और उस पर जिरा हो, फिर उसकी कोई कानूनी हैसियत बनती है। ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट, जिस तरह आपने पूछा कि क्या वो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं, आज खुद भी कर सकते हैं। और वो इसके लिए एक मुमकिन है, जिस तरह की बातचीत चल रही थी कि हम कमीशन शायद बना दें, इसको भी रद्द नहीं किया जा सकता। और मुमकिन है कि आइंदा सुप्रीम कोर्ट इस तरफ सोचे कि इसमें कमीशन की जरूरत है तो कमीशन बना दिया जाए। सर अगर कमीशन बनेगा तो फिर वो अपनी मदद के लिए इदारों को ही बुलाएगा। अभी तक का जो सबसे बड़ी ग्रीवेंस है, जो अपोजिशन की भी रही है और खुद कोर्ट से भी ऐसे ऑनरेबल मेंबर्स के रिमार्क्स आ चुके हैं कि इदारे बज़ाहिर ताउन नहीं कर रहे, तो इस बात की फिर क्या गारंटी होती है, क्योंकि आपका काफी इसमें बैकग्राउंड है, आपकी रिसर्च है, आपने तमाम नशीबो फराज देखे कि इदारे फिर कितने मदद करेंगे इस पूरे मामले में? इसमें अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया, यानी सुप्रीम कोर्ट के सामने मेरे ख्याल में 2 रास्ते होंगे। एक तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट खुद जो 5 रुकनी बेंच है उसकी ज्यादा मालूमात ले, तफ्तीश करे, हालात देखे। दूसरा ये है कि वो जिस तरह पहले उन्होंने एक इशारा दिया था कि शायद जुडिशल कमीशन बना दें। अगर जुडिशल कमीशन बनाया गया, ये भी मुमकिन है कि उसका सरबराह भी कोई जज हो, तो उसको फिर वो सुप्रीम कोर्ट उसका तयन करेगा कि भी उनके क्या इख्तियारात हैं, और उनको इख्तियारात शायद ये दे दिए जाएं कि वो किसी भी इदारे के किसी अफसर को उसमें शामिल कर सकते हैं, FPR को कर सकते हैं, FIA को कर सकते हैं, NAB को कर सकते हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट उसका दायरा इख्तियार जो है वो तयन करेगा, उनकी टर्म्स ऑफ रेफरेंस भी बनाएगा कि हम किन सवालात का जवाब चाहते हैं और क्या इख्तियारात आपको दे रहे हैं। ठीक है, और ये जो कतरी शहजादे का खत है, फिर इस हवाले से उससे भी तहकीक करने का इस्तेकाक होता है, एक उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनके पास इख्तियार है? जी, इख्तियार दे सकती है सुप्रीम कोर्ट, अगर वो इस चीज राजी हो। मसलन यहाँ से कोई तफ्तीशी टीम या कोई शख्स जाता है और वो राजी हो कि मैं बयान देने को तैयार हूँ, तो मामला आसान हो जाएगा। लेकिन अगर वो कहें कि मैं बयान नहीं देता तो फिर मुश्किलात आएंगी। सर इसके साथ साथ आप देख रहे होंगे वो कतरी हैं, वो उनका जी वो क्योंकि गैर मुल्की हैं, बराह रास्त उनके एक इतलाक नहीं होता, यानी पाकिस्तान के कानून का इतलाक तो पाकिस्तान के अंदर होता है, पाकिस्तान के बाहर नहीं होता। तो लिहाजा ये उनकी फिर मर्जी होगी, वो कहते हैं कि जी मैं पेश होता हूँ, वो ठीक है। अगर वो कहें कि मैं पेश नहीं होता हूँ तो फिर मुश्किलात होंगी। सर तो ये जो खत पेश करके आप समझते हैं कि एक बेहतर मामला उलझा है, सुलझा है नून लीग के लिए, या फिर ये उनको थोड़ा सा टाइम मिल गया है?
میرے خیال میں جی اس کا تو اب سپریم کورٹ کا ہمیں انتظار کرنا چاہیے کہ وہ اس خط کو کس تناظر میں لیتے ہیں. اس کو ہو سکتا ہے وہ کہیں کہ اچھا بھی آپ ان کو پیش کریں, ہم ان سے سوالات پوچھنا چاہتے ہیں, وہ کلائنٹ پہ اجرا کرنی چاہتی ہے, یا جس سے یہ بھی اشارہ ہے کہ وہ کمیشن بنا دیں گے, کمیشن وہاں جا کے بھی ان سے پوچھ سکتا ہے. تو لہٰذا یہ میرا خیال میں اس وقت قبل از وقت ہوگا کہ اس کے کیا اثرات ہوں گے, اس کے کیا ایفیکٹ ہوگا. میرے خیال میں یہ اس کا پہ انحصار ہوگا کہ اس کے بعد نکلتا کیا ہے. یعنی خالی ایک خط نہیں ہے, باقی واقعات کو بھی سامنے رکھ کے سپریم کورٹ ایک نتیجے پہ پہنچے گا, سارے واقعات کو دیکھ کے, تمام بیانات کو, تمام پارٹیز کو سن کے ایک مجموعی طور پہ سپریم کورٹ ایک فیصلہ کرے گی. سر یہاں پر تھوڑا سا آپ کو روکوں گی, ہمیں ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے, بریک سے واپس آئیں گے. 62 اور 63 کا اطلاق جو ہے اس خصوصی کیس پہ کیا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, وسیم سجاد صاحب کیا سمجھتے ہیں؟ بریک کے بعد بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. یہ خصوصی نشست ہماری اس وقت جاری ہے سابق چیئرمین سینٹ اور سابق صدر پاکستان وسیم سجاد صاحب کے ساتھ, اور یہ ماہر قانون ہے تو پیچیدگیاں ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں جو پیناما کے حوالے سے عدالت میں ہیئرنگ ہو رہی ہے. سر اس پورے پروسیجر کے دوران ایک بہت بڑی تبدیلی بھی ہونے جا رہی ہے. آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں, چیف جسٹس صاحب جو ہے اپنی مدت مکمل کر لیں گے اور اس کے بعد جو ہے تبدیلی ہوگی ادھر کمان میں. تو اس سے کوئی فرق پڑتا ہے اگر اتنا ہائی پروفائل کیس ہو اور اس درمیان اگر تبدیلیاں ہوں؟ جی میرا اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس وقت سپریم کورٹ کی چیف جسٹس ہیں, ممکن ہے کوئی نہ کوئی فیصلہ ان کی ریٹائرمنٹ تک آ جائے. اگر نہیں ہوتے تو کوئی اور جج صاحب اس کی سربراہی کریں گے اور معاملہ پھر اسی قانون کے مطابق آگے چلتا رہے گا. سر تو قانون ابھی ہے کیا, جو ریٹائر ہوں گے ان کی جگہ کوئی اونر سے ہی ترقی مل جائے گی, یا نئے جج آتے ہیں, یا پھر 4 رکنی بینچ ہو جائے گا؟ مختلف ابھی تک اس پہ رائے ہے, اگر آپ بتا سکیں. یہ جی جو چیف جسٹس ہوں گے, جو اس کے بعد چیف جسٹس آئیں گے, ان کی صوابدید ہوگی کہ وہ اس کو خود آتے ہیں, کسی جج کو اس کی سربراہی کرتے ہیں, 4 رکنی رکھتے ہیں. یہ ان کی صوابدید ہوتی ہے, یہ ان کا اختیار ہوتا ہے. تو لہٰذا یہ دسمبر کے بعد جب ان کی ریٹائرمنٹ ہو جائے گی تو نئے چیف جسٹس صاحب اس پہ کوئی نہ کوئی حکم صادر کریں گے. ٹھیک ہے سر, تھوڑا سا آگے چلتے. 24ویں ترمیم کے اوپر کام ہو رہا ہے, اور یہ جب پیپلز پارٹی نے اس کو انیشیٹ کیا تھا اس وقت پی ایم ایل این نے اپوز کیا, لیکن اب چونکہ ٹائمنگ تھوڑی عجیب سی ہے تو یہ سوال اٹھ رہے ہیں کہ اس وقت 24ویں ترمیم کو پش کیا جا رہا ہے آگے. اس سے سر آپ کا کیا خیال ہے کہ ادارے مضبوط ہوں گے یا کوئی دراڑ آئے گی, فرق پڑے گا, چیک اینڈ بیلنس جو ہے وہ اپسیٹ ہو جائے گا؟ جی اس کا پس منظر یہ ہے کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ عام طور پہ سپریم کورٹ میں ہائی کورٹ سے مقدمات آتے ہیں اپیل کی صورت میں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک عدالت نے یا کئی دفعہ ایک سے زیادہ عدالتوں نے کوئی نہ کوئی حکم کیا ہوتا ہے, اور سپریم کورٹ اس میں ایک آخری عدالت کے طور پہ فیصلہ کرتی ہے. یہ جو سو موٹو اختیار ہے یا 184 آرٹیکل پاکستان کے آئین کا جو اختیار ہے, اس میں سپریم کورٹ از خود اس معاملے کا نوٹس لیتی ہے, فیصلہ کرتی ہے, اور اس کے خلاف اپیل کوئی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, ریویو کی گنجائش ہوتی ہے, لیکن ریویو ایک بہت ریسٹرکٹڈ لمیٹڈ چیز ہوتی ہے, اور ریویو میں وہی جج صاحبان فیصلہ کرتے ہیں جنہوں نے پہلے فیصلہ کیا ہوتا ہے. تو اس وقت جو ترمیم کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ سو موٹو کیس میں اپیل کا اختیار دیا جائے. اور یہ ایک اچھی بات ہے کیونکہ ایک آخری عدالت ہے, اور کسی کو اگر اس کے خلاف فیصلہ ہو اس کو حق ملنا چاہیے کہ وہ اپیل کرے. اور یہ جو ڈیمانڈ تھا یہ کافی عرصے سے مختلف پارٹیز کی جانب سے آ رہا تھا. ٹائمنگ کے بارے میں لوگوں کو اعتراض ہے, لیکن میرے خیال میں اس کو اسی اسپرٹ میں لینا چاہیے کہ اس سے بہتری ہوگی, اور اپیل کا حق دینے سے انصاف کے تقاضے پورے ہوں گے, اور یہ اپیل جو ہوگی وہ جج صاحبان سنیں گے جنہوں نے پہلے فیصلہ نہیں کیا. تو یہ اچھی بات ہوگی میرا خیال میں. اس سے جو تقاضے ہوتے ہیں قانون اور آئین کے وہ اس کے مطابق کام ہوگا. ٹھیک ہے, آپ اسے خوش آئین سمجھتے ہیں. اچھا اب اس کا تھوڑا سا ایک پولیٹیکل ایسپیکٹ بھی ہے. پیپلز پارٹی جو تھی, جب ان سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ کورٹ میں نہیں لے کر گئے کیس, تو ان کا کہنا تھا ہمارا پیناما بل موجود ہے, ہم یہ پارلیمنٹ کے اندر معاملہ طے کریں گے. ایک اسکول آف تھاٹ یہ بھی ہے کہ شاید یہ معاملہ سپریم کورٹ پہ مت ہی لے جاتی پاکستان تحریک انصاف, تو لے جانے سے ذرا وہ ان کو ٹف ٹائم زیادہ ملے گا پاکستان تحریک انصاف کو. آپ کس سے اگری کرتے ہیں, کس پوائنٹ آف ویو سے؟
جی بہرحال جی یہ ایک تو اب معاملہ آ گیا نا، اب اس پہ تبصرہ کرنا شاید اتنا مناسب نہیں ہوگا. ایک معاملہ آ گیا سپریم کورٹ میں. اس وقت بحث ہو سکتی تھی کہ جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے. جانا اس صورت میں چاہیے اپنی کیس کو دیکھ کے کہ جی میرے پاس کیا ثبوت ہے، میں کیا ثابت کر سکتا ہوں. لیکن اب سپریم کورٹ میں معاملہ آ گیا ہے، اب بحث ایکیڈیمک ہو چکی ہے. تو میرے خیال میں اب جو بھی پارٹیز ہوں گی اپنی پوری کوشش کریں گی کہ جو معاملات ہیں ان کے مطابق ہم اپنا کیس، اپنے موقف کو ثابت کریں. اور یہی ایک بڑی بات ہے کہ سپریم کورٹ نے اس کیس کو قبول کر لیا ہے. یعنی جو ابتدائی مراحل ہوتے ہیں وہ تو کور ہو چکے ہیں. ابتدائی مرحلہ یہ ہوتا ہے یہ ثابت کرنا کہ جی یہ پبلک انٹرسٹ کا معاملہ ہے اور اس میں فنڈامنٹل رائٹس کی انوالومنٹ ہے. تو وہ مرحلہ طے ہو گیا ہے. وہ مرحلہ جو تھا وہ سپریم کورٹ نے اس پہ فیصلہ کر دیا ہے کہ جی ہاں ہم اپنے اختیارات کے تحت اس مسئلے کو دیکھیں گے. اب وہ ثبوت آ رہے ہیں، بحث ہو رہی ہے، اور میرے خیال میں اب دیکھیں کہ سپریم کورٹ کس جانب جاتا ہے اور کیا رویہ سپریم کورٹ کا ہوتا ہے، کس قسم کی اپروچ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر، اس سے پہلے بھی ہم نے مختلف لوگوں کے یہاں پہ قانونی رائے لی ہے. اگر ہم آپ کو وہ سنوا سکیں پھر اس کے اوپر میں تھوڑا سا آپ کا کامنٹ چاہوں گی. جی جسٹس وجی الدین صاحب کیا کہہ کے گئے ہمارے پروگرام میں، اگر ہم آپ کی بھی میموری ریفریش کریں اور وسیم صاحب بھی اگر سن لیجئے. جی یہ پراپرٹی بائی انفرنس اینڈ بائی پراپرٹی ہے، اور میاں نواز شریف کی پراپرٹی اگر ہے تو وہ اس کا سورس اسٹیبلش کرنے میں ناکام ہو گئے ہیں، اور اگر ناکام ہو گئے ہیں تو ان کا کیس آرٹیکل 62 میں آتا ہے، اور یہ صادق اور امین نہیں ہے. جی وسیم صاحب، آپ تک آواز پہنچی ہے کلیئرلی سر؟ جی وہ کلیئر نہیں ہے، لیکن میرا خیال میں وہ یہی کہہ رہے تھے کہ اگر ثابت ہو جائے کہ میاں صاحب نے کہ آرٹیکل 62 اور 63 کی خلاف ورزی کی ہے، یعنی وہ ایسا کوئی سٹیٹمنٹ ہے یا ان کا کوئی ایکشن ہے جو صادق اور امین کی ڈیفینیشن کے برخلاف ہے، تو وہ پھر ان کی ڈسکوالیفیکیشن ہو سکتی ہے. یہی وہ کہہ رہے ہیں. جی سر، 62-63 کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ خالی یہ عمران خان کی پٹیشن نہیں ہے. آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں کہ شیخ رشید صاحب بھی کیس لے کر گئے ہوئے، ان کا بھی 62-63 کے ارد گرد ہی تمام نیریٹو گھومتا ہے. تو 62 اور 63 والی جو شک ہے وہ یہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ وہ نیریٹو زیادہ اسٹرانگ لیا جا سکتا ہے، کیونکہ تمام جو بیانات ہیں وہ تو روز روشن کی طرح آیا ہے. یعنی 62 اور 63 جو ہے پاکستان کے آئین میں یہ کہتی ہے کہ کوئی شخص مثلا اگر کوئی غلط سٹیٹمنٹ دیتا ہے یا اس کی کنوکشن ہو جاتی ہے یا اس کی کوئی غلط بیانی کرتا ہے یا کوئی ایسا فیل کرتا ہے جو اخلاقیات کے خلاف ہے، تو پاکستان کے آئین میں وہ ممبر اسمبلی کا نہیں رہ سکتا. تو سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا اس قسم کا ثبوت آئے گا؟ اگر ایسا ثبوت آ گیا، مثلا اس دفعہ ہمارے پاس ایسی نظیر موجود ہے کہ کچھ ممبران کو اس وجہ سے ہٹایا گیا تھا کہ انہوں نے جعلی ڈگری کا لکھا کہ میرے پاس ڈگری ہے، ثابت ہوا ڈگری نہیں ہے. تو سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ 62 اور 63 کی زد میں آتے ہیں. نظیر یہ بھی ہے کہ کسی نے غلط ڈیکلریشن دی، یعنی انہوں نے اپنا بینک اکاؤنٹ نہیں دکھایا، کوئی ایسٹس کنسیل کیے، چھپایا، اس کا بھی سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ یہ 62 اور 63 کی زد میں آتا ہے. تو میرے خیال میں یہ 62 اور 63 کا ایک بڑا وائڈ ایمبٹ ہے. اگر کوئی شخص ایسی کوئی ایکشن کرتا ہے جو اخلاقیات کے خلاف ہے، اصولوں کے خلاف ہے یا جرم کرتا ہے، تو وہ 62 اور 63 کی زد میں آ جائے گا. سر لیکن ابھی آپ نے یقیناً سٹیٹمنٹس میاں صاحب کی سنی ہی ہوں گی. آپ کو لگتا ہے کہ وہ کوئی تضاد ہے جو انہوں نے پارلیمنٹ میں کہا اور اس کے بعد جو ان کا ایک ریٹن موقف آیا، کوئی تضاد آپ کو لگتا ہے ان میں؟ سوال تو یہ ہے نا جی کہ کیا یہ ثابت ہو جائے گا کہ کسی نے غلط بیانی کی ہے؟ سر وہ جو پارلیمنٹ کے اندر بیان ہے وہ بھی ٹیلی ویژن پہ ہے، اس کے بعد کے جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ بھی ہے اخبارات میں ہیں، ٹیلی ویژن کے اوپر ہے، تو وہ تو کافی واضح ہے. تو یہ سب چیزوں کا جائزہ سپریم کورٹ لے رہا ہے نا جی. یہی چیزیں ان کے سامنے ہیں، تمام سٹیٹمنٹ سامنے ہیں، تمام چیزیں سامنے ہیں. انہوں نے دیکھنا ہے کہ آیا کوئی غلط بیانی ہوئی ہے، اور اگر ہوئی ہے تو کیا وہ 62 اور 63 میں آتی ہے کہ نہیں. تو یہ سارے ایشوز ہیں جو اس وقت میرا خیال میں میرٹ پہ سپریم کورٹ میں ہیں، تو اس کا فیصلہ سپریم کورٹ نے کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر میں آپ کی پرسنل رائے پوچھوں ابھی تک جو کیس ہے جس نہج پہ جا رہا ہے، اس حوالے سے آپ کامنٹ کرنا چاہیں گے؟
جی میرا خیال میں مناسب نہیں ہوگا کیونکہ یہ معاملہ سپریم کورٹ میں ہے، تو اس وقت اس لیے میں مناسب نہیں سمجھتا کہ میں اپنی ذاتی رائے دوں، اس لیے بھی نہیں دینا چاہتا کہ میں نے سارے کاغذات نہیں دیکھے ہوئے، وہ ڈاکیومنٹس جو ساتھ ہیں، جو بیانات ہیں، میں نے پڑھے نہیں ہوئے، تو اور میں مناسب نہیں سمجھتا کہ میں کوئی اپنا اس پہ میں رائے دوں۔ ٹھیک ہے، اخباری تراشے اور جیسے ٹیلی ویژن کی جو فوٹیجز تھی، آپ نے کہا کہ وہ تمام اب عدالت کے سامنے آئے گی۔ سر اس سے پہلے جو کچھ کامنٹ سامنے آئے تھے اس میں تھا کہ اخباری تراشے وغیرہ جو ہیں وہ ایڈمیسیبل نہیں ہوتے، کیا ایسا ہی ہے؟ کیونکہ اگر کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، اصغر خان کیس میں تو جو فیصلہ تھا سر اس کے اندر بھی اخباری تراشے لگائے گئے تھے۔ یہ جی اخباری تراشے کوئی خاص مخصوص حالات ہوتے ہیں جس میں ایڈمیسیبل ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ سوال آیا تھا جب یہ ریفرنس ہوا تھا اے این پی کے خلاف، اور اس وقت ولی خان صاحب کے خلاف ایک سپریم کورٹ میں کیس چلا تھا، تو اس میں ان کی تقاریر کے اخباری تراشے پیش کیے گئے تھے۔ تو سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ ایسا اخباری تراشا جہاں پہ کسی جو رپورٹر ہے اس نے رپورٹ کیا ہے کنٹمپرینیس ایونٹ اور اس کی تردید نہیں کی گئی، تو ہم اس کو صحیح مان لیں گے، اس کو ایڈمیسیبل سمجھیں گے۔ تو یہ واقعات پہ انحصار ہے اس کا۔ کچھ ایسے حالات ہوں گے جہاں پہ اخباری تراشے ایڈمیسیبل ہو جائیں گے، لیکن کچھ ہوں گے یا شاید وہاں پہ ایڈمیسیبل نہ ہوں۔ ٹھیک ہے، اور سر آخری سوال، ابھی جو موجودہ ایگزسٹنگ قوانین ہیں کیا یہ اتنے سٹرونگ ہیں؟ کیونکہ یہاں پر ایک وزیر اعظم کے احتساب کی بات ہو رہی ہے، اور اگر وزیر اعظم کا احتساب ہو تو اس سے بڑے پولیٹیکل ایسپیکٹس اور بہت سے تانے بانے اور جڑے ہوتے ہیں، کڑیاں جڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ موجودہ جو ایگزسٹنگ قوانین ہیں کیا وہ اتنے سٹرونگ ہیں کہ سربراہ مملکت کا احتساب اس سے ہو پائے؟ دیکھیں جی اس وقت ہمارے پاس نظیر موجود ہے کہ ایک وزیر اعظم کو سپریم کورٹ کے آرڈر کی وجہ سے اپنا عہدہ چھوڑنا پڑا تھا، دوسرے وزیر اعظم کو سپریم کورٹ نے پاس بلایا تھا، تو قانون میں تو گنجائش ہے۔ یعنی اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ پرائم منسٹر نے 62 اور 63 کی خلاف ورزی کی ہے تو ضرور اس پہ ایکشن ہو سکتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ثابت کرنا، وہ اب ثابت ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، یہ سپریم کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے۔ سر سپریم کورٹ نے فیصلہ کرے، لیکن ادارے جو ہے وہ تو ظاہر سی بات ہے اس وقت سٹنگ گورنمنٹ کے زیر اثر ہوتا ہے نا۔ یہ تو تحریک انصاف ہے، اس کا تو اتنا مسئلہ نہیں ہے جتنا کہ گورنمنٹ کا ہوگا۔ بہتر نہیں ہوتا کہ اگر فور ٹائم بینگ اگر تھوڑے عرصے کے لیے وزیر اعظم صاحب اپنے آپ کو کنارہ کش کر لیتے، اور ذرا تاکہ اپوزیشن بھی ذرا اسٹرانگلی کہہ سکتی کہ جی ہم مطمئن ہیں۔ دیکھیں جی عام طور پہ تو اداروں کا کام ہوتا ہے، مثلا ایف آئی اے ہے، نیب ہے، ایف پی آر ہے، ان کا کام ہوتا ہے کہ ان کے سامنے جو معاملات ہیں اس پہ وہ تفتیش کریں اور فیصلے کریں۔ لیکن چونکہ یہ معاملہ اب سپریم کورٹ میں ہے، سپریم کورٹ بھی یہ کر سکتا ہے کہ ان کو اداروں کو ایک کمیشن میں کے ذریعے ان اداروں کو کہے کہ بھی اپنا کام کریں، کوئی رپورٹ پیش کریں۔ تو یہ اب ادارے تو موجود ہیں، یعنی اس کا کام سپریم کورٹ ان سے لے سکتا ہے، تفتیش کروا سکتا ہے۔ اور آخری سوال سر، آپ ایک قانونی ماہر بھی ہیں، اس وقت جو تمام معاملہ ہے ظاہر سی بات ہے وزیر اعظم انڈر انویسٹیگیشن ہے، اپوزیشن بھی ہے، وہ ایجیٹیٹ کر رہی ہے، اس کا بہترین قانونی اور سیاسی حل آپ کے نزدیک کیا ہے؟ میرا خیال میں اس وقت ہمیں انتظار کرنا چاہیے سپریم کورٹ کا، اور اس کے بعد فیصلہ کرنا چاہیے کہ کیا یہ درست ہے، صحیح ہے، کیا ہوا ہے۔ ابھی تک میرا خیال میں جب تک سپریم کورٹ میں معاملہ چل رہا ہے کسی اور اقدام کا سوچنا شاید مناسب نہیں ہوگا۔ اور سر کیا سیاسی مصلحت کا شکار ہوتے تو نہیں دکھائی دے رہا آپ کو تمام معاملہ؟ پاکستان کی ہسٹری کے کانٹیکس میں آپ سے بات کر رہی ہوں کہ بہت دفعہ ایسا ہو چکا ہے اور آپ اس کے رہے ہیں وٹنس۔ بہرحال جی یہ تو اس وقت کیونکہ سب سے اعلیٰ عدالت کے پاس معاملہ ہے، ساری چیزیں ان کے سامنے ہیں، بڑے تحمل سے وہ سن رہے ہیں، تمام دونوں فریقین کی بحث سنیں گے، پھر اگر وہ سمجھیں تو کوئی ثابت ہوتا ہے تو اس کا فیصلہ کریں گے، اس کے بہت اثرات ہوں گے۔ کوئی بھی فیصلہ ہوگا، میں تو سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی فیصلہ ہو، حق میں ہو، پرائم منسٹر کے خلاف ہو، اس کے کافی گہرے نتائج ہوں گے پاکستان کی سیاست پہ۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ۔ وسیم سجاد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور انہوں نے عدالت کے کیس کے اوپر کامنٹ نہیں کیا، لیکن بہت سارے جو معاملات ہیں ہمارے لیے انہوں نے کافی واضح کر دیے ہیں۔ بریک پر جائیں گے، بریک کے بعد واپس آ کے ایک بڑا ہی اہم جو ہے ٹاپک ہے جو ہمارے سب کے دل کے بہت قریب ہے۔ ایدھی صاحب کو گزرے 5 ماہ گزر گئے ہیں، لیکن ان کے بعد ان کا ادارہ کیسا چل رہا ہے، ان کے روز و شب کیسے ہیں جو لوگ وہاں پر موجود ہیں۔ بلکیس ایدھی سے بات کریں گے، فیصل ایدھی سے بات کریں گے، اور فنڈز میں ان کے نزدیک تھوڑی کمی آئی ہے، ایسا کیوں ہوا ہے ان سے ہم خود پوچھیں گے۔ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔
اور اس وقت ہم کراچی کے علاقے میٹھا در میں عیدی سینٹر میں موجود ہیں، اور جب میں نے اخباروں میں خبر پڑھی کہ فیصل عیدی صاحب کے توسط سے خبر آ رہی ہے کہ فنڈز میں کمی واقع ہو گئی ہے، تو آف کورس مجھے یہاں پر آنا تھا، ان سے بات کرنی تھی اور ان سے پوچھنا تھا کہ آخر کیا وجوہات ہیں، اور اگر ایسا ہو رہا ہے تو اس کا حل کیا ہے۔ بلقیس عیدی صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور فیصل عیدی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ آپ دونوں کا، آپ نے وقت نکالا۔ اب پہلے تو میں جو سیریس باتیں ہیں وہ بعد میں کروں گی، پہلے میں پوچھوں گی کہ 6 ماہ ہو گئے عیدی صاحب کو گزرے ہوئے، 5 ماہ کیسی ہے زندگی، کیا شب و روز؟ ہمیں یقین نہیں آ رہا ہے کہ عیدی صاحب اس دنیا میں نہیں رہے۔ ہمیں ایسا لگتا ہے ابھی آواز آئے گا کہیں سے، ابھی آواز آئے گا، لیکن آپ کی مصروفیت میں فرق پڑا، آپ کے شب و روز میں کوئی فرق؟ نہیں اس میں 5 مہینے کے بعد میں آپ کے سامنے آئی ہوں آج۔ آپ بہت کم ٹیلی ویژن پہ، ظاہر سی بات ہے ایک اداسی آ جاتی ہے۔ وہ 4-5 مہینے میں چپ چاپ بیٹھی رہی، میں بولی کہ بیٹا سنبھال لے گا، بہو ہے وہ بھی سنبھالتی ہے، بیٹیاں بھی سنبھالتی ہیں، پریشانی نہیں تھی اتنی۔ اب آپ نے آہستہ آہستہ تھوڑا کام میں دلچسپی دوبارہ لینی شروع کی؟ ٹی وی میں اب آنا شروع کیا، ویسے میرا دل تو نہیں چاہتا ہے لیکن بولی نہیں آنا پڑے گا۔ لیکن آپ کو پتہ ہے نا ابھی قوم کے لوگوں کو آپ کی ضرورت ہے۔ آنا پڑے گا، ہاں۔ فیصل صاحب، آپ کا جو بیان تھا وہ میں نے پڑھا کہ فنڈز میں کمی آئی ہے، آپ کی کیا کیلکولیشن ہے کہ ایسا کیوں ہوا؟ دیکھیں، کچھ مختلف وجوہات ہوں گی۔ ایک وجہ تو سب سے بڑی جو نظر آ رہی ہے، بہت بڑی پاکستانی کمیونٹی جو مڈل ایسٹ میں اور امریکہ میں، مڈل ایسٹ سے بہت بڑی تعداد میں واپس پاکستان آئے ہیں، جو بے روزگار ہوئے ہیں یا ان کی جابز ختم ہوئی ہیں، تو پاکستان سے جو باہر لوگ جو پاکستانی سیٹل تھے وہ ہمیں بڑی تعداد میں چندہ دیتے تھے، تو چونکہ اب ان کا بھی روزگار نہیں رہا، تو ایک تو وجہ یہ سمجھ میں آ رہی ہے، اور باقی جو ہے مجھے امید ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہمارا چندہ بڑھتا جائے گا، اور ہمیں امید ہے کہ ہم جو ہے وہ واپس سے پہلے والی پوزیشن پہ آ جائیں گے اور ہمیں کسی قسم کی دشواری اور پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ آپ تو تقریباً کئی دہائیوں سے یہ سارے معاملات دیکھ رہی ہیں، یہ کوئی نئی بات ہے کہ آپ لوگوں کے فنڈز میں کمیاں ہو جاتی ہے یا پہلے ایسے وقت آتے رہے؟ آتے ہیں وقت، کبھی اونچا ہے کبھی نیچا ہے، کبھی اونچا ہے کبھی نیچا ہے، اپ ڈاؤن ہوتا رہتا تھا، اور فیصل ابھی ماشاءاللہ کتنے سالوں سے سنبھال رہا ہے تو اس کو تھوڑا فیل ہوتا ہے۔ ابھی جو کمی آپ کو محسوس ہوئی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ افیکٹ کرے گی، اس سے فرق پڑے گا؟ بالکل فرق نہیں پڑے گا، اگر ضرورت پڑی تو ہم روڈوں پہ نکل جائیں گے، ہم لوگ پہ نکل جایا کرتے تھے، ہمیں یاد ہے سڑک پہ۔ نکل جائیں گے، روڈ پہ نکل جائیں گے ہم۔ اچھا، میں پڑھ رہی تھی آپ کے حوالے سے، آپ نے کہا کہ کچھ بیچ میں شر پسند عناصر بھی ہوتے ہیں نا، غلط خبریں پھیلاتے رہتے ہیں، تو کیا اس سے بھی آپ کو فرق پڑتا ہے؟ ابھی بھی وہ لوگ سرگرم ہیں؟ ہاں بالکل، پچھلے کئی سالوں سے عیدی صاحب کی زندگی کی موجودگی میں بھی جو ہے وہ بہت سے نسل پرستوں نے اور مذہبی انتہا پسندوں نے جو ہے وہ عیدی صاحب کے خلاف بہت پروپیگنڈا کیا، تو اس کا بھی جو ہے وہ اکثر اوقات جو ہے وہ فرق آتا تھا چندے پہ، جس طرح کا ذکر ممی نے کیا ہے پہلے بھی۔ تو باقی ہر سال ہماری سروس جو ہے وہ 10 سے 20% بڑھتی جا رہی ہے پاکستان میں، کیونکہ جو ہے وہ ایک تو آبادی بڑھتی جا رہی ہے، ہر 20 سال میں دگنی آبادی ہو جاتی ہے پاکستان کی، ایک وجہ تو یہ ہے، اور دوسرا بہت بڑی تعداد میں شہروں کی طرف جو ہے وہ مائگریشن ہو رہی ہے دیہاتوں سے۔ اب پاکستان کی نہیں تو 40% پاپولیشن شہروں میں رہنے لگی ہے، اور سینسس ہوگا تو یہ ساری چیزیں منظر پہ آئیں گی۔ ایک یہ بھی وجہ ہے کہ شہروں پہ اب لوڈ بہت زیادہ ہے، اور مہنگائی دوسری طرف جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہے، تو مہنگائی کا بھی جو ہے وہ اثر آتا ہے۔ لیکن آپ لوگوں کا بوجھ اٹھانے کے لیے حکومتی جو ہے انفراسٹرکچر یا حکومت نے کچھ بہتری کی ہے نظام میں، جیسے ہسپتال، اسکول اور ڈسپینسری؟ ہم نے کبھی ان سے سپورٹ نہیں مانگا ہے، ہمیشہ ہم نے مورلی سپورٹ انہوں نے ہم کو دیا ہے، پیسے سے ہم نے کبھی مدد نہیں مانگی ہے۔ ہماری تو خواہش رہی ہے کہ عیدی صاحب کی بھی ہمیشہ خواہش رہی ہے کہ سرکاری جو محکمے ہیں، سرکاری پبلک جو سیکٹر کے اندر ہاسپٹلز اور اسکولز ہیں، وہ بہتر فنکشن کریں، تاکہ جو ہے وہ این جی او کا رول منیمم ہو جائے، اور زیادہ سے زیادہ جو سرو کر سکتے ہیں عوام کو پبلک سیکٹر کے جو ہیلتھ اور ایجوکیشن جو ہے ڈپارٹمنٹ وہ کر سکتے ہیں۔ باقی این جی اوز جو ہیں وہ ایک وقتی طور پہ اور معمولی سا جو ہے وہ سپورٹ کر سکتی ہے پبلک کو، زخم پہ مرہم رکھ سکتی ہے، زخم نہیں ختم کر سکتی۔ زخم جو ہے وہ پبلک سیکٹر کے جب تک مضبوط نہیں ہوں گے، اس وقت تک عوام کو جو ہے وہ بڑے پیمانے پہ ریلیف نہیں دی جا سکتی۔ اچھا، آپ کی کبھی عیدی صاحب سے اس طرح بات ہوتی تھی؟ وہ آخر میں بہت علیل رہے ہیں، اور یقیناً آپ کو پتا ہوگا کہ جب جانے کا وقت قریب آتا ہے تو کبھی کوئی خدشات ان کے ذہن میں تھے کہ میں اگر چلا جاؤں گا پیچھے فنڈز کم؟ نہیں، میرے کو کہتے تھے کہ تھوڑا فنڈ کم ہو تو گھبرانا نہیں،
اور ہے نا ہوتا ہے اس طرح، ایک بڑا سربراہ چلا جاتا ہے تو اس طرح ہوتا ہے، لیکن اب یہ بچہ ہے تھوڑا سا مائنڈ کرتا ہے. تو آپ کا خیال ہے کہ ایدی صاحب کے جانے سے کیا پاکستانی عوام کو کوئی نفسیاتی طور پہ لگا ہو کہ شاید اب ویسے کام نہیں چل سکتا تو ہم نہ کریں کنٹریبیوٹ؟ لگتا ہے کہ پاکستانیوں کو نہیں، کام تو جس دن مرے تھے اس دن بھی چالو تھا، کام تو اسی دن چالو، لیکن ہے نا نرمی گرمی آتی رہتی ہے ہمارے یہاں، حساب میں پیسوں میں نرمی گرمی آتی رہتی ہے. اللہ میں کوئی فرشتہ بھیج دیتا ہے کبھی تھوڑی نرمی آ جائے تو. آپ کی والدہ صاحبہ بڑے نشیب و فراز دیکھیں، وہ تو پر امید ہیں، یقیناً آپ بھی پر امید ہی ہیں، لیکن پریشانی آپ نے جو ہم سے شیئر کی ہے، حل کیا ہے اس کا؟ کیونکہ وہ جو بے روزگار لوگ ہیں وہ تو ان کو وقت لگے گا ابھی واپس آنے میں، تو ابھی فوراً جو آپ کی فنڈز کے مسائل ہیں کیسے حل ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں فوراً جو ہے وہ حل نہیں ہوں گے، لیکن امید ہے وقت کے ساتھ جو ہے وہ بہتر ہو جائیں گے. اور رمضانوں میں ہمیں امید ہے کہ اس دفعہ جو ہے وہ اگر پچھلے سال والی بھی اگر پوزیشن ہو گئی تو ہمارے لیے کافی بہتری ہو جائے گی. اور اگر نہ بھی ہوئی تو انشاءاللہ ہم مقابلہ کریں گے، ہم جو ہے وہ سڑکوں پہ بھی نکلیں گے بھیک مشن کے لیے. اور ہم بہت پر امید ہیں، اور ہمیں جو ہے وہ پاکستانی عوام جس طریقے سے ہمیں محبت کرتی ہے اور جو ہے ہمارے ادارے سے محبت کرتی ہے، انشاءاللہ وہ اس ادارے کو کسی قسم کا نقصان نہیں ہونا. کون سی آپریشن ہے جو زیادہ افیکٹ ہو رہے ہیں اگر فنڈز؟ کوئی بھی آپریشن ہمارا افیکٹ نہیں ہو رہا، اور نہ ہی ہم ہونے دیں گے. ہم جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ باقاعدگی سے مقابلہ کریں گے اور بہت مضبوطی سے مقابلہ کریں گے فنڈز کی کمی کا. اور ہمارے پاس کچھ ریزرو فنڈ ہوتے ہیں، اگر ضرورت پڑی تو اس میں سے بھی ہم استعمال کریں گے، اور ضرورت پڑی تو ہم روڈوں پہ انشاءاللہ بھیک مشن کے لیے بھی نکلیں گے، تاکہ عوام کے اندر دوبارہ سے جو ہے وہ شعور لائیں کہ جو ہے وہ آرگنائزیشنز کو دیں تاکہ مضبوط ہوں اور سروس جو ہے وہ بہتر ہو سکے. عوام میں تو شعور ہے، لیکن ایک عام پاکستانی کس طرح سے عیدیز کا بوجھ بانٹنے کے لیے اپنا کردار ادا کر سکتا؟ ہر پاکستانی بے چین ہے، تیار ہے. مجھے لگتا ہے کہ بہت سارے پاکستان میں عیدی بنیں گے. اب آپ سے میں بات کری تھی، آپ نے کہا تھا عیدی صاحب تو کسی اور ہی روح کے بنے ہوئے تھے، وہ دوبارہ نہیں پیدا ہوئے. نہیں، میرا دل بولتا ہے ابھی بنیں گے، آئیں گے پاکستان میں بہت سارے عیدی آئیں گے. ایک عیدی بننے کے لیے کیا ضروری؟ سادگی، محنت، سچائی، وقت کی پابندی. یہ میرے میاں میں ایک بری عادت تھی کہ ہر کوئی عیدی بن جائے. نوکر کو چھٹی ملنے کا ٹائم ہو، ایمرجنسی آ جائے تو بولے تم کیوں جاتے ہو؟ میں بولے گھر بار والے بچے والے جانے دو، آپ کرتے رہنا جو جن کی ڈیوٹی لگی ہے ان کے ساتھ. ان کو ایک بہت تھا کہ ہر کوئی آدمی عیدی بن جائے. نوکر کبھی عیدی بنتا ہے؟ 60 سال سے اس علاقے میں رہتے ہیں، کبھی آپ لوگوں کو ہی نہیں ہوا کہ ہم یہاں سے کہیں اور شفٹ ہو جائیں؟ نہیں، بولتے تھے قسمت والی جگہ. یہاں سے 350 سینٹر بنے، یہاں سے 20 ہوم بنے، ہوم فار ہوم لیس. یہاں سے 1200-1400 گاڑیاں بنی، یہاں سے جہاز بنے، یہاں سے ہیلی کاپٹر بنے. تو بولتی اس جگہ کو چھوڑ کے چلے جائے، یہ قسمت والی جگہ ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. ہم عیدی سے بات کر رہے تھے، بلقیس عیدی صاحبہ اور فیصل عیدی صاحب، اور بڑے پر امید ہیں. نشیب و فراز آتے رہتے ہیں ان کا کہنا تھا، لیکن انہیں پاکستانی قوم کے اوپر بہت اعتماد ہے. ان کا یہی کہنا ہے کہ جیسی بھی مشکل ہو، عیدیز کی مدد کے لیے ہمیشہ پاکستانی قوم آگے آئی ہے، اور اگر ضرورت پڑی تو شاید یہ بھی سڑکوں پر جائے اور لوگوں سے مدد حاصل کر سکے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.